बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं SDTV। पाकिस्तान की माली मुश्किलात बहुत सीरियस नौइयत की हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ 24वीं दफ़ा हम एक ताल्लुक़ कायम करने लगे हैं अगले 4 साल के लिए। अभी कुछ तातुल का शिकार है और 9,000 से उठा के 13,000 के ऊपर अगर आप रेवेन्यू लेके जाएंगे तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ज़राअत की ऊपर भी टैक्स लगाने के इनकम है, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं जो ये रेज़ कर देता है कि क्या ज़राअत पे टैक्स लगाया जाए या ज़राअत से हासिल होने वाली आमदनी पे टैक्स लगाया जाए, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। IMF जो आजकल बात कर रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो दवाई कीड़े मार होती हैं, पेस्टिसाइड जिन्हें कहते हैं, उन पे टैक्स लगाया जाए, खाद पे टैक्स लगाया जाए, इनपुट्स के ऊपर। और इनकम के ऊपर बात हो नहीं रही ज़्यादा टैक्स लगाने की। जो हाल ही में अभी जो नेगोशिएशन चल रही हैं आमदनी पे, उसकी दो बड़ी कॉनोटेशन है। एक तो इनकम को मैयर कैसे किया जाए, क्या गिरदावरी से किया जाए, क्या ये फसल किसकी थी, पटवारी से, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो फसल है उसकी वैल्यू अलग होगी, बिकेगी अलग कीमत के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल है। और क्या होल्डिंग से की जाए, होल्डिंग तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी पॉपुलर होती जा रही है और आगे कॉर्पोरेट फार्मिंग भी आनी है, वो भी एक डिफ़िकल्टी है। और जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका सीरियस मामला ये है। मिसाल दे के मैं आपको समझाता हूँ। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था मोहतरम चीफ जस्टिस की एहलिया के ख़िलाफ़, मोहतरमा सरीना ईसा के ख़िलाफ़, तो उसमें उन्होंने पेश ही ये किया, उन्होंने कहा ये जो हमने ख़रीदारी की ये बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर से हासिल होने वाली इनकम से हमने ये हासिल की। तो वो इनकम मैयर कैसे करें, आज तक किसी ने मैयर ही नहीं कही। तो ये वो सवालात हैं कि कहीं टैक्स लगाने की हम जल्दी में फिजिकल साइड पे तो फ़ायदा ना पहुँचे कोई ज़्यादा, लेकिन कहीं ज़राअत कोई तबाह ना कर बैठे। एक और चीज़, अभी हाल ही में आप देखें कि गंदम किसान जो है वो लेके फिरता रहा कि 3900 पे ख़रीदें और किसी ने नहीं ख़रीदी। अब वो मजबूर हो के मिडल मैन ने ख़रीद लिए ज़्यादातर, और जब मिडल मैन ख़रीद चुका है तो अब गवर्नमेंट ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने और ऐलान कर दिया है कि वो काफ़ी सारी और गंदम ख़रीदेंगे। अब जो मिडल मैन है हर 40 किलो के ऊपर, जिसे एक मन कहा जाता है, वो 40 किलो एक मन से ज़्यादा होता है, 40 सेर का मन होता था, बट हर 40 किलो पर नेट 1,000 रुपये मिडल मैन को उससे आमदनी होगी, जिससे कई अरबों कि जो रूरल इकॉनमी है वो अर्बन इकॉनमी में पैसा चला जाएगा और गुर्बत वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर क्योंकि चंद ख़ानदान और चंद ग्रुप ख़रीदेंगे मिडल मैन और वो आगे, तो एक्सक्लूसिव इकॉनमी, वो जो एलीट कैप्चर है, उसमें और इजाफा होगा। तो आज इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए कि आगे किस तरह किया जाए और आगे किस तरह चलाया जाए। हमने दावत दी है जनाब नदीम इकबाल को। नदीम इकबाल साहब जो हैं ये बाकी तो और कॉनोटेशंस को छोड़ दें या टाइटल्स, बड़ी देर से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और चाइनीज़ के साथ जो था उसके साथ पार्टनरशिप में भी करते आ रहे हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ही इज़ पायनियर, और साइजेबल एकर्स के ऊपर ये कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट इलाकों में कर रहे हैं, सदर्न पंजाब और फिर बाकियों में भी। तो हमने कहा उनसे, अच्छा मेरे नदीम साहब वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं ना कि किस तरह इनकम टैक्स लगाए, टैक्स किस तरह लगाया जाए एग्रीकल्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने किया है। आज गपशप लगाते हैं। मैं तो ये सोचे बैठा था कि आज सवाल मैं आपसे करता हूँ अच्छा, और जवाब आप मुझे दें, लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में वो सवालात का बहुत जिक्र कर दिया ऑलरेडी। सवाल ये है कि टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों लगाना चाहते हैं हम टैक्स? फिजिकल साइड को बढ़ाने के लिए। तो फिजिकल साइड को बढ़ाने के लिए क्या कोई और ज़रिया तरीक़ाकार नहीं है? आपको फार्मर तो बड़ा याद आ रहा है, फार्मिंग पे टैक्स याद आ रहा है, वो एक लंबी चीज़ है कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से किया जाएगा और किन को किया जाएगा। 65% तो स्मॉल फार्मर्स है इस मुल्क में, और वो 65% जो है वो बेचारा लेस देन 7.5 एकड़ वाला, नई डेफ एक एक दो दो ढाई ढाई एकड़ वाला है। तो उसको लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे, वो एक अलग बहस है।
لیکن کیونکہ آپ نے کہا فزیکل کے لیے، تو فزیکل کے لیے کبھی آپ نے ایگریکلچر سیکٹر میں آپ نے اپنے فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ ڈیلرز کی انکم کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے لسٹ نکال کے ایف بی آر کو یہ تکلیف گوارا کی اس نے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے نان فائلرز ہیں؟ گاڑیوں والوں سے پوچھ لیں، چھوڑ دیں 4 بڑے گاڑیاں مینوفیکچررز جو ہیں اس ملک میں، ان سے پوچھ لیں جو کہ 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں بناتے ہیں، لینڈ کروزرز اور ڈالے، کہ یہ جو اس سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ گاڑیاں کون خریدتا ہے، یہ والی نان فائلر، اور اس نان فائلر میں آپ کو یہ پیسٹیسائڈ والے سارے مل جائیں گے۔ تو آپ کو اگر ٹیکس لگانا ہے کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ نظر نہیں آتا، آپ کو ریٹیل ہول سیل سیکٹر نظر نہیں آتا، وہی مڈل مین جو کہ اصل کما رہا ہے، جو خون چوس رہا ہے عوام کا بھی، میرا اور آپ کا، مہنگائی پیدا کر کے، اور ادھر سے وہ خون چوس رہا ہے کسان کا بھی، نہ کسان کما رہا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہے، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا، اس کی جو بلیک منی ہولڈنگ ہے اس کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکوڈیٹی جسے کہتے ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو ہم ٹیکس میں لیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حکومت پاکستان کے جو فضولیات کے اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ کیا کبھی آپ نے جب یہ سوچا کہ جب ہم نے ٹیکس ایگریکلچر کو پروونشل سبجیکٹ کر دیا، پروونس کا میٹر ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیں آپ کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو کروڑ ہار روپے سے چل رہا ہے جو سینٹر کے اندر، وہ ختم ہوا؟ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی بلڈنگ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ اور اسلام کتنی آباد بڑی؟ اسلام آباد میں۔ دیکھا آپ نے کیا کرتی ہے وہ؟ اتنا بڑا اخراجات، یہ سیلریز، یہ سارا کچھ ان کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ تو جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے، اگر آپ کو اپنے، کیونکہ بات کی فزیکل ریزنز ہیں، آپ کو پیسہ اکٹھا کرنا، ایکویٹی کی بھی ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ جو انکم اگر ایک آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو ایگریکلچر سے ہونے والی انکم جو ہے وہ بھی ایکویٹی کے بیسس پہ اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی اس ملک کے اندر نہ جتنا مرضی ٹیکس بڑھا لیں، جب تک یہ ایف بی آر ہے اور اس کے ساتھ ہینڈز ان ہینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی مافیا ہے، میں اس کو مافیا بولتا ہوں، یہ اس وقت تک اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا مرضی ٹیکس لگا لیں۔ وہ ٹیکس ایویژنز بھی بتائیں گے، ٹیکس اوائڈنس کا نام دے کے کہ ٹیکس اوائڈنس ہے جی، ٹیکس اوائڈنس کو آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو ایگریکلچر والا غریب آدمی ہے، اس کو اب آپ پھینکیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے آگے، وہ اپنی فصل کے لیے اب اکاؤنٹنٹ رکھے گا، وہ اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے 5,000 روپے کا ایک اکاؤنٹنٹ رکھے گا جو اس کی ریٹرن فائل کرے گا، جو 2 نمبر کر دے گا، وہ بنا کے کسی طرح کے بھی اپنا 5,000 پورا کرے گا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ آپ وہ دیکھیں، جا کے پہلے حالات گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ٹیکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس پہ کوئی ڈیبیٹس میں نے دیکھی ہیں ہوتی ہوئی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے شہروں سے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کے آگے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے کیسے ہو رہی ہیں، وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے، مرا پڑا ہے، اور ہر چیز کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اس ٹائمنگ پہ جب کہ آپ کا ملک فوڈ شارٹ ہے، امپورٹ ڈپینڈنس ہے آپ کی، آپ باہر سے کھانا خوراک منگوا رہے ہیں، آپ کو سیلف سفیشنسی لے کے آنی ہے، اس سٹیج کے اوپر آپ فارمر کو کہہ رہے ہیں تجھے ٹیکس لگا دیں گے۔ اس فارمر کا بچہ تو آگے کام نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تو بیچارہ 20-22 لاکھ کی زمین بیچ کے 32 لاکھ کی ایجنٹ کو دیتا ہے، اور لانچ کے اوپر بیٹھ کے بیچارہ لیبیا چلا جاتا، لیبیا جاتا ہے، وہاں ڈوب جاتا ہے۔ یہ حالت ہے اس کی، وہ تو ایگریکلچر کرنے کو تیار نہیں ہے، آگے وہ بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کو ٹیکس لگاؤ، تو کھاؤ گے کہاں سے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ کون دانے پورے کرے گا؟ کون اناج پورا کرے گا؟ امپورٹ کریں گے۔ پھر وہ ایک نئی کہانی ہے امپورٹ کی، کیونکہ وہ آپ کو بینیفیشل ہے بہت سے لوگوں کے لیے، جس میں بہت سے لوگوں کو بہت سے فائدے ہیں، اس میں وہ ان کے لیے ایک ذریعہ روزگار ہے آپ کے سسٹم کا۔ تو اگر آپ کو اس ملک میں فزیکل چیزوں کو فکس کرنا ہے نا، تو فزیکل کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے سسٹم کو ایڈریس کیجیے۔ یور سسٹم از ایٹ فالٹ۔
آج آپ ڈیمولش کر دیں اس ایف بی آر کو، اتنا بڑا، اور یہ وہ ایف بی آر ہے جس کا 10,000 امپلائی خود بھی ٹیکس نہیں دیتا. پچھلے دنوں میں ڈان نے باقاعدہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے شاید پڑھی ہوگی، 10,000 ایف بی آر امپلائی ٹیکس نہیں دیتا. یہ ایف بی آر جو ہے سمپلیفائی کر دیں. آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس مارکیٹ ریسرچ سرویز موجود ہیں جس کے اندر آپ کی مارکیٹس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، کلاسیفیکیشن اے پلس بی پلس بی سی، اس طریقے سے ان کے اوپر اس کیٹیگری کے حساب سے پٹ ٹیکس آن دم، فکس ٹیکس، ویری سمپلیفائڈ. ایک اے پلس میں اے پلس اسٹور ہے، اس کی پر اسکوائر فٹ کے اوپر اتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے. مثال کے طور پہ ₹1,00,000 بنتا ہے، وہ جا کے بینک میں ₹1,00,000 سرکار کی ٹریجری میں جمع کرائے، وہاں سے اس کو ایک گاڑی کی طرح نمبر پلیٹ دیں، اور نمبر پلیٹ اپنی دکان پہ لگائے. میرا گھر ہے 10 مرلے کا ہے، 1 کنال کا ہے، 2 کنال کا ہے، اس کے حساب سے کون سے سیکٹر میں ہے، کون سے ایریے میں، اس کے حساب سے ٹیکس لگائیں، اس سے وہ پیسہ لیں، وہ نمبر پلیٹ دیں، وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگائیں. طاہر صاحب بھی گزرے تو دیکھیں ندیم صاحب کے گھر نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی. نہیں لگی ہوئی تو ٹیکس چور ہے، اس نے ٹیکس نہیں دیا جہاں پہ یہ رہ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ریئل اسٹیٹ اور یہ سارا جو ہے، اس کو آپ کو کھنگالنے کے، پیسہ تو وہاں ہے. پیسہ تو آج آپ ایک سیکنڈ فارمر سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑا فارمر پاکستان کا، بڑے سے بڑے فارمر سے اور بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ سے، یہ کہیں جناب 2 ارب روپیہ چاہیے، فیکٹری لگانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ یوں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے گا، پھر وہ پلان بنوائے گا، پھر بینکوں کے پاس جائے گا. آپ چلے جائیں حاجی صاحبان کے جو ہے نا، آپ کے یہ جو ہول سیلرز ہیں، تو اس کا بیٹا پوچھے گا نا، ابا مجھے 2 ارب روپیہ چاہیے، تو نیچے سے صندوق نکال کے کیش میں کہے گا، یہ لے بیٹا 2 ارب. یہ ہے لیکوڈیٹی جو اس کے پاس موجود ہے، جو ساری بلیک کی صورت میں موجود ہے. اس کو کنفسکیٹ کریں نا، کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے نا، کریں. 5,000 کا نوٹ ختم کریں، یہ ریپلیس کریں، 1,000 کا کریں، ریپلیس کریں. مودی نے کیا تھا نا وہ. کیا تو شارٹ ٹرم میں پرابلم آئی، لانگ ٹرم میں ریزلٹس آپ کے سامنے آئے، بولے تو نہیں آئے. تو آپ کو اس طریقے سے انوویٹ کرنا ہے، اور آپ کو وہ چیزیں کرنی ہیں جو ملک کے لیے بینیفیشل. تو آپ کہتے ہیں کہ انکم، یہ جو ایگریکلچر انکم ہے، اس پہ فی الحال ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ کوئی بنتا ہے، ضرورت ہے. اور یا تو آپ کی ضرورت کہیں سے پوری نہیں ہو رہی، تو پھر تو مجھے بتائیں. اگر آپ اپنے گورنمنٹ کے ٹیکسز ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوس کریں، آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس میں نیٹ میں لائیں، ہول سیل ریٹیلر کو لائیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو بے شک بسم اللہ لگا لیں. لیکن اس کا کوئی یہ بھی تو بتائیں نا کہ انکم ٹیکس لگے گا کیسے، کلیکشن کیسے ہوگی. پٹواری کریں گے پٹواری کریں گے تو پٹواری کرے گا تو پٹواری لگے پڑا. پٹواری وہ ایئر مارک تو کرے گا نا. پٹواری سے مراد ہے گرداور، ہاں، گرداوری کر کے کہ جی یہ فصل لگی ہوئی. تو وہ کس طریقے سے ہوگا، اس دی محکمہ مال، فیسیبلٹی اور ویدر ڈپینڈنٹ کرائسس، ہر چیز وہ دیتے پیندی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فارمر نے تھی دیکھ ہی رہے ہو بلیک ایچ فرٹیلائزر، اور یہ بلیک ایچ او فرٹیلائزر ہے جہدے وچ تمام ملک دیاں وڈیاں فرٹیلائزر کمپنی شامل ہوندیاں نے اس بلیک نو کروانے چ. نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزر انپوٹس پہ، فرٹیلائزر پہ بھی ٹیکس لگائیں. ہاں تو بھائی وہ تو میں کہہ رہا مڈل مین اتنے جڑا ڈیلر بیٹھا وہ بھی لاؤ، وہ انکم تے لاؤ. تسی ایتھے ٹیکس جو لانا لا دیو، لیکن وہ بیچارہ تسی اونوں کی ٹیکس لا کے کرنا تو اگے بلیک ایج خرید رہے. 3,000 کہہ رہے ہیں کہ جو فرٹیلائزر انپوٹ پہ ٹیکس لگنا ہے وہ اس ڈیلر کی انکم پہ لگائیں، نہ کہ فرٹیلائزر کی پرائس سے نہ. جی 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 ان سے لیں. جی وہ جو بلیک کر رہا ہے 3,500 کی بولی 6,500 میں بیچ رہا ہے، انہوں پھڑو نہ پہلے کنٹرول تے کرو، ادھر تو جا کے کنٹرول کرے. پیسٹیسائڈ جعلی 2 نمبر. ایک طرح سے تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، میں تو خوش ہوں کیونکہ یہ جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اتنا ہی سسٹینیبل آرگینک ایگریکلچر پروموٹ ہو رہا ہے. گوبر استعمال ہونا شروع ہو گیا، گوبر کی پرائس بڑھ گئی ہے گاؤں میں، ٹرالیوں کی. گوبر شارٹیج میں چلا گیا. جو نیچرل کمپوسٹ ہے، نیچرل کمپوسٹ بہت بننی شروع ہو گئی ہے.
اس کی مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے. تو ایک طرف تو یہ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن مسئلہ کہنے کا ہے کہ آپ پہلے یہ جو بڑے ہاتھی ہیں نا، ان کو پہلے کچھ کر لیں. وہ بیچارہ چھوٹا 64-65%، وہ سر اس بیچارے کے پاس جا کے تو دیکھیں اس کی حالت کیا ہے، اس کے بچوں کی شکلیں تو دیکھیں. لیکن بڑوں پہ تو لگانا چاہیے نا. میں اب نام نہیں لیتا، جن کی شوگر ملیں بھی ہیں، گنے کی بھی بہت بڑی بڑی فصلیں ہیں، اور بزنسز بھی ہیں، ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں، ان پہ تو لگانا چاہیے. جو گروپس ہیں جو اس طریقے سے جو کمپنیز ہیں، انہوں نے کمپنیز بنا کے کر رہے ہیں، لیکن وہ تو آلریڈی اپنا ٹیکس مینیج کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، بہت بڑے ہیں، کارپوریشنز ہیں، ملز بھی ہیں، کانٹریکٹ فارمنگ بھی ہے، لیز پہ بھی لے کے کر رہے ہیں. ان کی تو پروفیٹیبلٹی اور طرح کی ہے ایک عام کسان سے. لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہیں، ان پہ لگائیں. وہ آپ کو کہہ دیں گے جی یہ ہماری کمپنی، ہم تو آلریڈی ٹیکس پیڈ ہیں، ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، میری شوگر مل بھی دے رہی ہے، میرا یہ بھی دے رہا ہے، یہ میں نے مینگو ایکسپورٹ کی ہے، میں اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہوں. تو وہ تو آپ کو بتا دے گا، وہ تو آلریڈی ٹیکسڈ ہے، کسی نہ کسی فارم میں آپ اس سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک وہ پنڈورا باکس ہے جس کو کہ میرا اپنا خیال ہے طاہر صاحب، یہ ایک باقاعدہ سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو گھٹنوں کے بل گرانے میں ایک ہی چیز رہ گئی ہے، آپ کے ایگریکلچر، آپ کے دانے، فوڈ سیکیورٹی. آپ کی آگے کمپرومائزڈ ہے، اس کو بالکل ختم کر دو. 100% ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، مر جائیں گے کھانے کو. پھر جو آپ کے دشمن ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں، وہ اپنی ٹرمز کے اوپر آپ کو دانے دے دیں گے. چلیں جی، باٹم لائن یہ نکلی کہ ایگریکلچر پہ اس وقت ندیم اقبال صاحب کی رائے کے مطابق جو انہوں نے کنکلوڈ کیا آرگومنٹس کے ذریعے کہ فی الحال ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، اور اگر لگانا ہے تو جو ان پٹس پہ اگر لگانا ہے تو جو ان پٹس دینے والے ہیں ان کی انکم پہ لگایا جائے، نہ کہ جو ان پٹس ہے ان کی پرائسز پہ لگایا جائے. تیسری چیز یہ انہوں نے کہی کہ جو چھوٹا ہے وہ آلریڈی برے حال میں، اور اس وقت اس کو نہ موقع ہے نہ دستور ہے اور نہ ہی اس میں سکت ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ فزیکل سائیڈ پہ جو کوانٹم ہے یہ کوئی خاص ریزنیبلی پروڈیوس بھی نہیں، کوئی تھوڑی سی انکم ہوگی، نگلیجبل، اور نقصان بہت بڑا ہو جائے گا. اور پانچویں بات انہوں نے یہ کی کہ اس سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی بالکل جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی اور پاکستان ولنریبل ہو جائے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.